अस्सलामुअलैकुम। सिंध पुलिस FM 88.6 पर मैं हूँ फहमीना अरशद अपने प्रोग्राम किताब कहती है के साथ। और जो लोग हमें इस वक्त गाड़ियों में सुन रहे हैं और जो हमें इस वक्त फेसबुक पे देख रहे हैं, सभी लोग जो हमें देख रहे हैं वो देख पा रहे होंगे कि आज हमारे स्टूडियो में जो है वो सफ़ेद और सब्ज रंग जो है वो बहुत वाज़ेह होकर नज़र आ रहा है। और मैंने कपड़े भी पहने हैं, देखिए ये आपको यहाँ झंडा भी रखा नज़र आ रहा होगा जो यकीनन आपको याद दिला रहा होगा, या आपको अगर याद है तो दोहरा रहा होगा कि आज 23 मार्च है। और 23 मार्च जो है वो हमारे वतन की तारीख़ में जो है वो एक अहम दिन है। और वो अहम दिन क्यों है, मेरा ख्याल है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती। हम एज ए पाकिस्तानी जो है वो हम बचपन से लेके और बुढ़ापे तक पढ़ते आते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अपने आसपास देखते हैं। हमने अपने अपने स्कूलों में पढ़ा है, कॉलेजों में पढ़ा है कि 23 मार्च की अहमियत क्या है और 23 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है। लेकिन बहरहाल जब भी दिन आता है तो उसको ताज़ा करने के लिए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आज भी हम 23 मार्च के हवाले से ही प्रोग्राम अपना करेंगे और उन चीज़ों को हम ताज़ा करेंगे जो यकीनन आप सब जानते ही हैं। मकसद ये नहीं है कि जी आप जानते नहीं हैं तो जी हम आपको बताना चाह रहे हैं या हम आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छी यादें, कुछ अच्छी बातें, कुछ वादे, कुछ वफ़ाएं जो हमने निभानी होती हैं और वो निभाई नहीं जा रही होती हैं, तो फिर हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं और देखते हैं कि किसने क्या वादा किया था, क्या सोचा था, क्या करना चाहा था और अब क्या किसने किया, क्या नहीं किया, क्या हासिल हुआ, क्या रायगा गया। तो ये सब चीज़ें चलेंगी आज के हमारे दिन के हवाले से प्रोग्राम के। और उसी मुनासिबत से आज की जो किताब मैंने मुंतखब की है वो भी आज के दिन के मुनासिबत से है। और उसमें हम देखेंगे कि हमारे जो मुसन्निफ़ हैं उन्होंने इस चीज़ को किस तरह से पेश किया है, या और क्या ऐसी चीज़ है जो हो सकता है आपको पता नहीं हो। तारीख़ में मौजूद होती हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आगे पीछे वाक़यात हो जाते हैं, कुछ चीज़ें दब जाती हैं, कुछ चीज़ें उभर जाती हैं। तो लेकिन किताबें हमें याद दिलाती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है और कौन सी चीज़ हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं। आज की किताब जो हमने अपने आज के प्रोग्राम के लिए मुंतखब की है उसका नाम है तहरीक पाकिस्तान से क़याम पाकिस्तान तक, नज़रियात की तारीख़। ये वो किताब है, आप लोग देख सकते हैं जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं। ये इसका सरवर्क है और मीनार पाकिस्तान की तस्वीर है और पाकिस्तान के कुछ झंडे नज़र आ रहे हैं इसमें, और ये इसका पस वर्क है। किताब के जो मुसन्निफ़ हैं वो अशफाक़ अहमद साहब हैं, और अशफाक़ अहमद साहब जो हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। हम हमारे प्रोग्राम में पहले भी शिरकत कर चुके हैं बहुत ही खूबसूरत किताब के साथ। आज भी ये किताब लेकर वो आए हैं और आज हम उनसे बात करेंगे इस किताब के हवाले से भी, अशफाक़ साहब के हवाले से भी, और इसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से भी। तो कोशिश ये करेंगे कि कुछ खुशगवार बातें भी हम पाकिस्तान के हवाले से करें, क्योंकि ये हमारा एक शायद बिल्ट इन एक वो डिफेक्ट है कि हम जब भी किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं ज़्यादा बातें बुराइयों की करते हैं और दुखों की करते हैं, और जो है हम जो है ज़्यादा एक नरगिसियत में डूबी कौम एक है हम, और जो ज़्यादा रोना पसंद करते हैं और हंसना नहीं जानते हैं, और खुश कैसे रहा जा सकता है, उन बातों को सरासर नज़रअंदाज करते हैं। तो जनाब आप मुलाकात आपकी करवाते हैं अशफाक़ अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और देखिए आज कैसा ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन हमारा हो गया इस किताब के हवाले से भी। जी जी, कि दिन भी हमें वो मिल गया, हफ्ते का दिन मेरी प्रोग्राम होता है और दिन भी हमें अच्छा मिल गया, और किताब भी हमारी जो है वो बिल्कुल ही मौजूद रही। तो किताब के हवाले से भी हम बात करेंगे कि आप इसमें आपने क्या लिखा है और आखिर ये किताब लिखने की आपको ज़रूरत क्यों पड़ी। लेकिन उससे पहले एक पाकिस्तानी की हैसियत से जो है मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप ने अपनी एक उम्र का एक तवील हिस्सा यहाँ पे अब आप गुजार चुके हैं। हम आप इस उम्र के इस मोड़ के ऊपर हैं कि हम बहुत कुछ करके आ चुके हैं, बहुत कुछ हम करके देख चुके हैं, और हमारे पास आगे शायद बहुत कम कुछ रह गया है।
آپ اس موقع کے اوپر آپ کی فیلنگز کیا ہیں، امیدیں کیا ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی رائے گاں گئی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا بننا ہمارے حق میں کیسا رہا، اور اس کو ہمیں کس طریقے سے اپنی سوچ مطلب آگے نسل تک جو منتقل ہمیں کرنا ہے وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور میرے خیال میں بنیادی سوال ہے آج کے دن کے حوالے سے بھی، بلکہ ہر دن کے حوالے سے، جو دن ہم اس ملک میں گزارتے ہیں، کہ آخر یہ ملک بنا کیوں تھا، اس کو بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا یہ ملک جو بنا ہے، اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا کہ یہ صحیح بنا، درست بنا، غلط بنا، کچھ اور ہو سکتا تھا۔ تو اصل میں اس کتاب کے اندر، اس کتاب کے حوالے سے میں بعد میں بات کروں گا، پہلے میں اپنی ذاتی بات کروں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر جو برصغیر تھا، جو تقسیم نہیں ہوا تھا 1947 سے پہلے، 1906 سے لے کر کے، بلکہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں 1885 سے جب کانگریس کا قیام عمل میں آیا، اور اس کے بعد سے لے کر کے 1946 تک، 1947 تک جتنے بھی حل تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، مسلم ہندو جو کانفلکٹ موجود تھا، جو تضادات موجود تھے، جو سیاسی تضادات تھے، معاشی تضادات تھے، قانونی تضادات تھے، معاشرتی تضادات تھے، تہذیبی تھے، تاریخی عوامل تھے، اس میں مذہبی بھی شامل تھے، لیکن صرف مذہبی نہیں، یہ تمام ایک چیزیں تھیں جنہوں نے مل جل کر کے ایک تضادات کو ایک جنم دیا تھا۔ اور اس کے درمیان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کوششیں بھی ہوئیں کہ یہ دونوں اکٹھے چلیں، کچھ سیاسی طور پہ اکٹھے چلیں، کچھ معاشی حوالے سے ہو جائے، کچھ تاریخی حوالے سے کچھ جڑیں تلاش کی جائیں، اور دونوں طرف سے لوگوں نے بہت سارا کام کیا۔ خود قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے، جن کا ہم جتنا احسان مند ہوں آج کے دن وہ کم ہے میں سمجھتا ہوں، انہوں نے 1906 سے لے کر کے 1946-47 تک کانگریس کے ساتھ جس طریقے سے کوآپریٹ کرنے کی کوشش کی، کانگریس کے بھی کچھ لوگ تھے، لیکن اس کا جو نتائج نکلے وہ یہ نکلے کہ کانگریس جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کا علیحدہ وجود ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلے آپ ایک متحدہ قومیت کو تسلیم کر لیں، اس کے بعد ہم اس کو حل کر لیں گے، پہلے انگریزوں سے آزادی حاصل کر لیتے ہیں، پھر ہم اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ لیکن اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ معاہدہ لکھنؤ ہو، چاہے نہرو رپورٹ ہو، چاہے کرپس مشن آیا ہو، چاہے کیبنٹ مشن آیا ہو، اس میں جتنی بھی کوآپریشن 1937 کے انتخابات ہوں UPCP کے، جب مسلم لیگ نے بھرپور تعاون کی پیشکش کی کانگریس کو، لیکن کانگریس نے جھٹک دیا۔ یہ خود مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے، میں انہی کو کوٹ کروں گا۔ آج کے دن میری کوشش ہوگی کہ میں ان لوگوں کو کوٹ کروں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے مخالف تھے، تو میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے اس کے بارے میں، ابھی ہم جب آگے چلیں گے۔ تو میرے حساب سے رائے گاں نہیں گیا یہ سفر، 75 برس کا ہمیں ایک آزاد ملک ملا، اور شاید اگر 47 میں یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو آج ہندوستان میں مسلمان کی جو حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے، تو ہماری حالت بھی اس سے کوئی زیادہ بہتر نہیں ہوتی، بلکہ بدتر ہی ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ رائے گاں نہیں گیا سفر، اور میں بڑا ایک اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہوں۔ اقلیت کی طرح وہاں رہتے، بالکل اقلیت کی طرح رہتے، اور آپ دیکھیں کہ جہاں ایک اکثریت اتنی بڑی ہو نا، وہاں اقلیت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہم پاکستان کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ 2-3%، 4-5% اقلیتیں ہیں، اور اکثریت بہت زیادہ ہے، 96% ہے۔ تو آپ دیکھیں اقلیتوں کا کیا حال ہے۔ تو اسی طریقے سے وہاں بھی ہماری پوزیشن یہی ہوتی ہے، ہماری پوزیشن اس مختلف نہیں ہوتی جیسی آج ہے، کیونکہ ہندوستان کی بھی اگر ہم بات کریں، اگر کبھی اس پر بہت موضوع ہو، تو ہم کانگریس سے لے کر BJP کی حکومت تک جو آج موجود ہے، 75 سال انہیں بھی ہو گئے ظاہر ہے، لیکن ان کی حکومتوں کو بھی تو کوئی فلسفہ رہا ہے نا، نظریہ رہا ہے حکومت کا۔ اگر ہم اس پر بات کریں تو وہ بالکل کھل کے سامنے آتا ہے کہ جو سردار پٹیل نے، جواہر لال نہرو نے اور گاندھی جی نے جو طے کر دیا تھا فلسفہ، وہ آج تک پریویل کر رہا ہے، وہ آج تک ٹلٹ ہو رہا ہے نیچے ان کی حکومتوں میں، اور وہ انہوں نے بالکل واضح ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا انہوں نے سلوک کرنا ہے، بلکہ انہوں نے تو جو سکھوں کو اپنے ساتھ ملایا تھا، ان کو بھی الگ پیشکش کی تھی، سکھوں کے ساتھ جو حال ہوا، سردار بلدیو سنگھ کے ساتھ، ماسٹر تارا سنگھ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد گولڈن ٹیمپل میں جو کچھ ہوا ان کے ساتھ، تو اب تو وہ خود کہہ رہے ہیں، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے مخالف تھے۔ تو رائے گاں نہیں گیا بالکل سفر، اور پاکستان کا بننا میرے حساب سے بالکل صحیح تھا۔ اس پر بہت بحث ہو سکتی ہے، اور دلائل تاریخی حوالے سے پیش کیے جا سکتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کر کے، اور میرے حساب سے یہ ملک بہت صحیح بنا، بہت درست بنا، اور ہم یہ جو تصویر آپ کے پیچھے نظر آ رہی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی، اس شخص کا ہم جتنا احسان مند ہو کم ہے۔ اس شخص نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا، وطن دیا، اور ایک پہچان دی جو آج ہماری پہچان ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ ایک دیگر بات ہے 75 برس میں، لیکن اب ابھی ہم 47 تک کی بات کریں گے، 47 کے بعد کی بات کریں گے۔ اچھا، ہم اگر بات کریں مسلمانوں کی حالت کی، اور آپ نے کہا کہ جو اس وقت ان کی حالت تھی اور آج بھی اس سے مختلف نہیں ہے، اور ہم بھی اگر وہاں رہتے تو ہماری حالت بھی کم و بیش وہی رہتی،
اور آپ کے خیال میں جو ان کے لیڈرز ہیں، جو گاندھی جی تھے اور آپ نے جن لوگوں کے نام لیے، ان کا جو ایک نظریہ مسلمانوں کی طرف رہا، آپ کہتے ہیں کہ آج تک وہاں کی جو حکومتیں ہیں اس کے اوپر قائم ہیں، بالکل انہی اصولوں کے اوپر چلتی ہیں اور وہی سلوک کرتی ہیں. لیکن کیا اگر ہم اس حکومت، لیڈران اور ان ساری چیزوں کو ایک طرف کر دیں تو کیا ہم یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی جو حالت تھی مسلمان بھی اس کے ذمہ دار تھے؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اصل میں دیکھیں، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جانا پڑے گا. 1857 کی جنگ آزادی ہوتی ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ ہندو اور مسلمان بالکل ایک ساتھ شریک رہے انگریزوں کے خلاف. لیکن اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی سے جب ٹیک اوور کرتی ہے برٹش گورنمنٹ 1857 کے بعد، اور دہلی کے اندر ایک یونین جیک لہراتا ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ جو تکلیف کا شکار ہوا ہے وہ کون سا طبقہ ہوا؟ ظاہر مسلمان ہوئے، تاریخ ہے، اس میں کوئی جھٹلا نہیں سکتا، دو رائے نہیں ہے اس میں. چاہے ادبی طور پہ پڑھیں ہیں، چاہے تاریخی طور پہ پڑھیں ہیں، چاہے سیاسی طور پہ پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ زیادہ تر جو اس کے قصوروار ٹھہرائے گئے وہ مسلمان ٹھہرائے گئے. اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ہوا کیا؟ مسلمانوں کو تعلیم میں پیچھے رکھا جانے لگا، روزگار میں پیچھے رکھے جانے لگا، سیاست میں پیچھے رکھا جانے لگا. اور برٹش گورنمنٹ جو تھی تو 1857 سے لے کے 1885 تک کا جو عرصہ، 1885 میں اس لیے کہتا ہوں کہ 1885 ایک اہم سنگ میل تھا جب کم از کم ایک نیم سیاسی جماعت کانگریس نے وجود پایا. ایک حالانکہ دیکھیں اس کو بھی وجود میں لانے والے کون تھے؟ وہ ڈیوڈ ہیوم جو تھے، وہ انگریز ہی ایک ریٹائرڈ افسر تھے. انہوں نے ہی یہ جو ہے وہ انیشیٹو لیا کہ کانگریس بنائی جائے، اور چند زوما کو اکٹھا کر کے، ہندو مسلمانوں کو اکٹھا کر کے، اور انگریزوں کے ساتھ ایک کوپریشن موومنٹ کے تحت جو ہے وہ ایک چلایا جا سکے تاکہ کانفلکٹ یا لڑائی نہ موجود نہ ہو. اور ظاہر ہے وہ سوچ رہے تھے برٹش گورنمنٹ کے نقطہ نظر سے کہ یہاں مختلف قومیتیں آباد ہیں، اگر یہ ساری کی ساری ایک متحد ہو کے کھڑی ہو گئی ہمارے خلاف تو ہمیں تو حکومت کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. صحیح. تو اس لیے کانگریس کا قیام جب عمل میں آتا ہے تو کانگریس کے قیام کے عمل میں آنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کانگریس نے 1885 سے لے کے 1906 تک جب بنگال کی تقسیم ہوئی ہے انتظامی طور پر مشرقی اور مغربی صورت میں، تو اس وقت کانگریس کا رد عمل کیا تھا؟ تو کانگریس کا رد عمل اس کے خلاف تھا. تو مسلمان جو تھے وہ اس وقت سیاسی طور پر اور تاریخی طور پر اور تعلیمی طور پر اتنے زیادہ کچھ ہم یہ کہتے ہیں کہ بہتر حالت میں نہیں تھے ہندوؤں سے کہ وہ انگریزوں کا اس سیاسی میدان میں مقابلہ کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ 1906 میں جب مسلم لیگ بنی ہے تو اس وقت آغا خان اس کے سربراہ تھے اور وہ بھی وائس رائے سے ملے تھے، اور پھر انہوں نے مسلمانوں کی ڈھیلے ڈھالے وفاق مسلمانوں کے ساتھ کوپریشن کی جو بات کی برٹش گورنمنٹ کی. تو مسلمان یقیناً اس کے ذمہ دار تھے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ مسلمان اگر اس کے ذمہ دار تھے تو اس کے پیچھے کیا عوامل ان کے ہاتھ میں تھے اس حالت کے یا نہیں تھے. تو 1857 سے لے کر 1885 1906 تک اور اس کے بعد تک مسلمانوں کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں نہیں تھیں انتظامی طور پر تعلیمی حوالے سے. حالانکہ دیکھیں سر سید احمد خان نے اسی زمانے میں کوشش، سر سید احمد خان تو بیچارے کھڑے اسی لیے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کی حالت کو جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی کیا سلوک کیا گیا، اور آج تک جو کچھ ایک ایسا طبقہ ہے جو جن کے نظریات جو ہے وہ ان کے لیے بہت ہی غلط ہے. ایک ایسے مخلص شخص کے لیے محسن اعظم ہے وہ ہمارے. ہاں بالکل. دیکھیں نا، اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہوا اور فضا کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنا جو بادبان ہوتا ہے نا، ہوا کو دیکھتے ہوئے سیٹ کیا جاتا ہے. اور اگر آپ نے کسی پرانی ہواؤں کے حساب سے اپنا بادبان سیٹ کر رکھا ہے تو آپ کی کشتی تو کہاں جائے گی آپ کو خود بھی نہیں پتا. تو اتنا فہم ہونا، اتنی سمجھ ہونا کہ جی اپنا بادبان ہم نے سیدھا رکھنا ہے، ہم نے کس سمت میں جانا ہے، تو یہ تو بڑے ذی شعور لوگوں کا کام ہوتا ہے. اور جو ہے سر سید احمد خان اور ان کے جو رفقا تھے انہوں نے بہت محنت کی. اور ایک مسلمانوں کا جو مجھے ایک عام، بلکہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہندوؤں سے کچھ بہتر حالت نہیں، بلکہ کچھ بہتر کی تو بات ہی نہیں آتی. اس قدر گری ہوئی حالت تھی ان کی کہ ان کو قدموں پہ کھڑے ہونا بہت. اور بات مطلب میں جتنا پڑھتی ہوں یا سنا پڑھا دیکھا اس حساب سے، اگر جو ایک چیز مجھے جو حقیقتاً پریشان کرنے والی چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، حالات خراب ہیں، کچھ چیزیں آپ کی گرپ میں نہیں ہیں، معاملات انتظامات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، تو آپ کسی چیز سے محروم ہیں. لیکن اگر آپ کی سوچ مر گئی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ پھر تو کچھ بھی انتظام ہو، آپ کو آپ کے سامنے لوگ
تھالیاں پروس دیں, تھال میں لے کے آپ کے سامنے کامیابی کھڑے ہوں, کچھ نہیں کر سکتے, پھر بھی آپ نہیں حاصل کر سکتے. بالکل یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیں یہ وہی اب ہم آ گئے وہاں کہ جہاں پر مختلف جو سوچیں تھیں وہاں اس وقت بر صغیر میں اذہان میں موجود تھیں. یعنی جب سیاسی کچھ گرفت میں آنے لگیں چیزیں, کانگریس بنی, مسلم لیگ بنی, کچھ اجلاس ہونے لگے, پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت اس میں انٹر ہوتی ہے, اور قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے ان کو یہ خود کہا گیا کہ وہ ایک ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ایک برج ہے, ایک پل ہے, اور واقعی انہوں نے کردار ادا کیا. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے اجلاس ایک ہی جگہ ہوئے, اور معاہدہ لکھنؤ جیسی ایک وجود پذیر ہوئی ایک چیز جو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ایک بہت اچھی کوپریشن والی چیز تھی, جس میں جداگانہ انتخابات اور وغیرہ تمام چیزیں مانی گئیں, اور یہ بات تسلیم کی گئی کہ ٹھیک ایک طبقہ ہمارے یہاں ہے ایسا کہ جو محروم ہے بہت ساری چیزوں سے, ان کے ہاتھ میں گرپ نہیں ہے. لیکن اب یہ دونوں جماعتیں اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ دونوں جماعتیں مل کر کے اس طبقے کو بھی اسٹرینتھ کریں گی, اس کو بھی مضبوط کریں گی, کہ جو کہ ایک اچھا ہمارا بڑا طبقہ ہے, اور اس کے ساتھ مل کر کے ہم آزادی کی تحریک چلائیں گے. تو لیکن اس وقت ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے سر سید احمد خان صاحب کے متعلق آپ نے بات کی کہ جب وہ تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے کانگریس سے دور رہنے کی تلقین کی تھی مسلمانوں کو, وہ صحیح کی تھی میرے حساب سے اس وقت, کیونکہ سر سید احمد خان نے جب سفر نامہ اپنا کیا ہے لندن کا, اور پھر وہ واپس آئے ہیں اور دیکھا ہے, تو ظاہر ہے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک تہذیب کس طرح پنپ رہی ہے, ایک قوم کس طرح بنتی ہے. ظاہر ہے کہ یورپ کی پوری تاریخ ان کے سامنے, صحیح اور غلط کی بحث ابھی بھی ہم نہیں کر رہے کہ انہوں نے لوٹ مار سے بنے یا کیا, لیکن بھارت انہوں نے اپنے سامنے دیکھا. اور یہاں حالت یہ تھی کہ یہاں ایک چونچوں کا مربع, یعنی جتنے منہ اتنی باتیں والا مسئلہ تھا. اتنی جماعتیں مذہبی حوالے سے, سیاسی حوالے سے, تنظیمی حوالوں سے, ڈھیر. ایک بر صغیر تو بہت بڑا ملک تھا, ایک بہت بڑا خطہ تھا, ملک تو خیر نہیں, تو اس میں تو بہت ساری باتیں تھیں. تو اس میں انہوں نے دیکھے, انہوں نے اس قوم کا مرض بھی صحیح تشخیص کیا, اور علاج بھی صحیح تشخیص کیا. یہ ایک بڑی بات ہے ان کی, جو جس کو میں کہتا ہوں محسن اعظم. ایک تو نا مرض بتا دینا کہ بھئی آپ میں یہ غلط ہے, انہوں نے علاج بھی بتایا, انہوں نے علاج بھی بالکل درست, کہ آپ کا اصل مسئلہ ہے ایجوکیشن. وہ قوم جو بنی ہے نا, وہ جدید تعلیم سے, سائنسی تعلیم سے بنی ہے. آپ جب تک ان کی زبان نہیں سیکھیں گے, جب تک آپ کی تہذیب موجود ہے, اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر آپ زمین پر بیٹھ کے کھاتے ہیں یا ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں, چھری کانٹے سے کھاتے ہیں, تو آپ کی تہذیب کو, ایمان کو خطرہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ سوچتے کیسے ہیں. اگر آپ کو یہ پتہ, انہوں نے یہ سکھایا, انہوں نے یہ بتایا تہذیب الاخلاق کے ذریعے اور اپنی سائنٹیفک سوسائٹیز کے ذریعے, تراجم کرائے انہوں نے کتنی کتابوں کے, جو انگریزی کی, طبیعت کی, فزکس کی. لیکن انگریز نے بھی جو یہاں جس کو کہنا ہے گھسنا, وہ کیسے کیا, زبان کے ذریعے. پہلے اس نے پہلے زبان وہ گھس گئے لوگوں کے اندر. انہوں نے دیکھ لیا کہ عام لوگوں میں ملنا جلنا کرنا ہے اگر, تو زبان تو کرنی ہوگی. انہوں نے اپنا پورا کا پورا ادب یہاں پہ لا کے ٹرانسلیٹ کروایا, ان کو لوگوں کو دیا, کروایا, فری آف کاسٹ یہ والے کام کروائے. لیکن ہمارے یہاں کے جو لوگ تھے نا, اب میں سمجھتی ہوں, دیکھیں سر سید احمد خان کی کس لیول پہ وہ آدمی اپنے آپ کو لے آیا, کہ انہوں نے کہا مسلمانوں کی بہتری کے لیے اگر مجھے گھنگرو باندھ کے ناچنا بھی پڑا تو میں ناچوں گا. اب اس کا احسان کیسے اتار سکتے ہیں؟ آج 75 سال کے بعد اس ملک میں جتنے وہ لوگ ہیں جو سر سید احمد خان کو آج بھی برا بھلا سمجھتے ہیں مذہبی حوالے سے, ان کے مدرسوں کے اندر یا ان کے انسٹیٹیوشنز کے اندر انگریزی زبان کی تعلیم اب لازمی ہے. یہ شخص وہ اس وقت کہہ رہا تھا, وہ شخص اس وقت کہہ رہا تھا, ناگزیر ہے نا. کیونکہ آج آپ نے چونکہ باہر جانا ہے, آج آپ نے جو ہے تبلیغ اسلام کی کرنی ہے, باہر جانا ہے, تو آپ کو لینگویج بالکل آنی چاہیے. انٹرنیشنل لینگویج کیسے کریں گے آپ تبلیغ دوسرے ملک جا کے تبلیغ اپنی زبان میں کیسے کریں گے؟ تو مقصد یہ ہے کہ وہ شخص, اس کی اتنی دوربین نگاہیں تھیں, وہ اتنا بینا شخص تھا. میں سمجھتا ہوں پہلا وہ محسن ہے مسلمانوں کا, جس نے وہ چیز دیکھ لی تھی کہ ایک ایسی قوم سے آپ کا مقابلہ ہے جو شاید تاریخ اور تہذیب میں آپ کے ہم پلہ نہ ہو, لیکن علم اس کا بہت آگے ہے. علم میں وہ آگے نکل گئی ہے. تاریخ اور تہذیب میں تو بر صغیر کی اقوام بہت رچ ہیں, آج تک رچ ہیں, اس وقت بھی رچ تھی, لیکن علم کے میدان میں وہ بہت آگے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی اس کو علم حاصل کرو, تعلیم حاصل کرو, کچھ سائنس پڑھو. اسی لیے دیکھیں انہوں نے مدرسہ بنایا, کالج بنا ان کی زندگی میں, پھر یونیورسٹی آج علی گڑھ کی موجود ہے, اور کتنے لوگ وہاں سے نکلے اور آج اب ساری دنیا کے اندر اپنے نام بنایا, پاکستان کے اندر بھی آئے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اصل میں محسنین کون تھے, اور انہوں نے کانگریس سے اسی لیے منع کیا تھا کہ اگر مسلمان ابھی را مٹیریل میں ہے, ہمارا نوجوان جو ہے اس کے بعد تاریخ نہیں ہے, تہذیب نہیں ہے, سیاسی طور پہ منتظم کیسے ہونا ہے, اس کو اکٹھا کیسے ہونا ہے, کس سوچ کو چننا ہے, جیسے آپ فرما رہی ہیں
کس سوچ کو نہیں چننا ہے، یہ ابھی اس کے بعد چوائس کرنے کے لیے شعور نہیں ہے. اس کے لیے بہتر ہے کہ پہلے سب کچھ چھوڑ کے علم حاصل کر لو. جب تمہیں علم آ جائے گا تو تمہارے اندر خود بخود سوچنے کا ایک طریقہ مطلب موجود تعلیم اور تربیت دونوں کی ہمیں سخت ضرورت ہے. ضرورت. ہمارے شعور جو ہیں وہ تربیت یافتہ نہیں ہے، تربیت یافتہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. بے شعور لوگ. اگر میں کہوں کہ شعور نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ابھی کل جو ہے میں اس سے پہلے بھی اس بارے میں لکھ بھی چکی ہوں، کافی بات بھی کر چکی ہوں. میں کل ایک یوٹیوب پہ کچھ پروگرام دیکھ رہی تھی، تو اس میں ایک انڈین ایک پروگرام ہے سپر اسٹار سنگر کے نام سے، کوئی سیزن 3 آ رہا ہے، موسیقی کا پروگرام ہے وہ. اس میں وہ دور دراز علاقوں سے بچوں کو لے کے آتے ہیں، اور وہ بچے بالکل ایک ایسی جگہ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہ وہ مطلب کسی بڑے شہر کے ہوتے ہیں، نہ ان کے کوئی تعلقات ہوتے ہیں، بالکل گاؤں دیہاتوں سے بھی وہ لے کر آتے ہیں. ان بچوں کو اپنے پروگرام میں شرکت دلواتے ہیں، مقابلہ کرواتے ہیں، اور ان کی جو جرنی ہے نا ڈیورنگ دا پروگرام میں وہ دیکھتی ہوں کہ پہلے پروگرام میں وہ کیا تھا، اور ان کے ساتھ وہ ان کو مینٹورز کو رکھتے ہیں، وہ مینٹورز ان کو سکھاتے ہیں، اور پھر وہ جب اینڈ ہوتا ہے وہ بچے کیا سے کیا بن جاتے ہیں، پالشڈ ہو جاتے ہیں بالکل. اچھا، دوسری بات، وہ بچے جب اس پروگرام میں آتے ہیں اور مطلب اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کو پروگرام میں رکھا جاتا ہے، سلیکٹ کر لیا جاتا ہے، اس وقت بھی وہ 8 سال سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل سیکھے ہوئے، 5 سال سیکھے ہوتے ہیں، کوئی 6 سال سے سیکھ رہا ہے، کوئی 3 سال سے سیکھ رہا ہے. اور یہ آپ بھی جانتے ہوں گے، اور جو میرے لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، ان کو بھی پتا ہوگا کہ بچوں کو سکھانا کوئی آسان چیز نہیں، آسان کام نہیں ہے. ماں باپ کی بھی ڈیوٹی بڑی سخت ہوتی ہے، اور سکھانے والا بھی بڑا جو ہے نا ایماندار ہونا چاہیے جب کہیں جا کے بچہ سیکھتا ہے. بالکل. ایک بچہ جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ 5 سال سے میں سیکھ رہا ہوں یا 6 سال سے، تو آپ اس بچے کی ڈیڈیکیشن دیکھیں، اس نے کتنی سختی برداشت کی ہوگی. ہم اپنے بچے کو سوتے سے اٹھاتے نہیں ہیں، ارے سو رہا ہے سونے دو. بالکل. لیکن اس کو دیکھیں، وہ اسکول بھی جا رہا ہے، وہ اپنی جو ہے نا گانے کی تربیت بھی لے رہا ہے، اگر وہ ڈانس کرتا ہے تو وہ ڈانس کی تربیت بھی لے رہا ہے، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اس کو چھوٹ نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے اس میں. جب ہی وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے پلیٹ فارم کے اوپر آ جاتا ہے. اس کے بعد پھر میں نے جرنی دیکھی کہ جو لوگ بچوں کے پروگرام سے آئے، پھر وہ بڑوں کے پروگرام میں گئے، پھر وہ بڑوں کے پروگرام میں جب جیت گئے تو وہ اگلے پروگرام میں وہ خود مینٹور بن گئے، جج بنے بیٹھے، مینٹور بنے بیٹھے، جج بنے بیٹھے، مینٹور بنے بیٹھے. یہ جرنی ہوتی ہے کہ آپ کے معاشرے میں ایک بچہ کچھ سیکھ کے آگے بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، ہمارے ہاں گانا بجانا نہیں ہے، آپ سائٹ پہ کر دیں اس کو، 10,000 اور چیزیں ہیں. آپ نے کیا اپنے نسل کو جو ہے سکھایا کہ وہ، اگر میں زیادہ نہیں دور جاؤں تو میں کہوں کہ 20 سال یا 25 سال میں ہی وہ کون سا بچہ ہے جو یہاں سے لے کے آپ نے اٹھایا اور آپ یہاں تک اس کو لے گئے. بالکل صحیح ہے. آپ تو یہ بات کر رہی، میں کہہ رہا ہوں 23 مارچ جو آج کے دن کے حوالے سے اگر آپ 100 بچوں کو اکٹھا کر لیں، آج ایک کلاس 5 کے، کلاس 7 کے، کلاس 8 کے، تو آپ ان سے اگر پوچھیں گے تو ان میں سے بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا آج کے دن کی اہمیت کے بارے میں. بڑوں کو بھی یہاں ہی کا پروگرام میں جو ہے وہ ہماری کومل ہیں آرجے، ان کا پروگرام چل رہا تھا، تو وہ میں سن رہی تھی، تو وہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ قرارداد کس نے پیش کی تھی، تو انہوں نے کہا لاہور میں سر سید احمد خان نے. اب اندازہ لگایا، کیونکہ ابوالقاسم مولوی فضل حق کا نام ہی نہیں پتا کسی کو کہ کون تھے. بنگال میں مسلم لیگ بنی، بنگال کے اندر. تو اصل میں جو آپ کی بات بالکل درست ہے، تاریخ ایک ایسا موضوع ہے جو عام طور پہ خشک ہی سمجھا جاتا ہے، اور کسی حد تک ہے بھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہی تاریخ جو ہے دلچسپ طریقے سے بھی پڑھائی جا سکتی ہے. ہاں بالکل. واقعات کی صورت میں، شخصیات کے بارے میں بتا کر، سمجھا کر. بہت ہی انٹرسٹنگ ایک ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. قائد اعظم کے بارے میں 4 صفحے کا مضمون پڑھانے کے بجائے اگر قائد اعظم کا مزار آپ لے جائیں اور ان کو میوزیم کا دورہ کراتے کہ ہلکی پھلکی ایک موسیقی کی طرح ان کو آپ کمنٹری کرتے ہیں نا صرف، تو وہ جو جرنی بچے کے بیٹھ جائے گی نا دل میں، شاید وہ نہ نکلے. چاہے وہ 4 صفحے کا مضمون پڑھ گیا تو وہ بھول جائے گا، رٹیفیکیشن ہوگی، لیکن وہ یاد رکھے گا. اسی طرح چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنا کر، جیسے آج بھی ہمیں بہت ساری کہانیاں یاد ہوں گی جو دادی میری سنایا کرتی تھی، آپ کی بھی ہوگا. تو وہ کہانیوں کی صورت میں جو اخلاقی تربیت، تعلیمی تربیت، سماجی تربیت، ایک شعور ڈیولپ ہوتا تھا، وہ اب نہیں ہے. تو ابھی بھی ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ہمارے جو والدین ہیں، ہمارے جو اسکول ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں، اگر وہ پڑھاتے ہیں بچوں کو، اور ظاہر ہے کہ ہر اسکول کے اندر تاریخ کسی نہ کسی انداز میں پڑھائی جاتی ہے، چاہے وہ معاشرتی علوم کی صورت میں ہو، چاہے وہ سوشل اسٹڈیز کی صورت میں.
تو وہاں پر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہماری اپنی تاریخ کو بے لاگ انداز میں پڑھا دیں. وہ ون سائڈڈ کی ضرورت نہیں ہے. بچہ جب بڑا ہو، جیسے بھی آپ نے کہا کہ وہ بچہ سختیاں برداشت کرتے ہوئے اپنے آپ کے شعور کو اتنا ڈیولپ کر لیتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سختیاں میرے لیے فائدہ مند ہیں. یہ سوچ اس کو آنی چاہیے کہ یہ جو سختیاں ہیں نا یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، یہ فائدہ مند ہے. یہ کاٹ چھانٹ جو میری ہو رہی ہے نا، ہاں. اس سے میں مزید گرو کروں گا. ہاں یہ میرے فائدے کی یہ چیز میرے ہے. فائدے کی چیز. بالکل وہ جھنجھلائے نہیں، ہاں یہ مجھے وہ گھبرائے نہیں، وہ گھبرائے نہیں. اور جب اس کی جھنجھلاہٹ اور گھبراہٹ اس کی ختم ہو جائے گی تو وہ صحیح بالکل ایسا جو ہے وہ اپنے سفر کی پیور ہو جائے گا. پیور ہو جائے گا. پھر تو وہ اپنے شدھ ہو جائے گا، وہ اپنے کام میں بالکل پیور ہو جائے گا. اتنے بڑے بڑے نام ہمارے یہاں ہیں. موسیقی کے حوالے سے آپ نے بات کی، نصرت فتح علی خان صاحب ہیں. اگر ان کی جرنی پیچھے دیکھیں تو یہ پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئے ہوں گے. سلامت علی خان صاحب، غلام علی خان صاحب، یہ بڑے بڑے لوگ. مہدی حسن خان صاحب مکینک تھے. لیکن اب آپ دیکھیں نا یہ جرنی اب ایسے لوگ ختم ہو چکے ہیں، ختم ہو گئے. اور اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ سوسائٹی نے جو ایک ذمہ داری تھی نا سوسائٹی کی، سوسائٹی میں ظاہر سب لوگ آتے ہیں، ہم بھی آپ بھی، ایجوکیشنلسٹ سب سے زیادہ، ہمارے سیاسی جو زوما ہیں وہ زیادہ، مذہبی رہنما ہمارے زیادہ، ہمارے جو دانشور ہیں ان کا کردار، ان سب کو مل کر کے جو اس قوم کی تربیت اگر بچپن سے کریں گے. یورپ نے دیکھیں کس طرح ترقی کی. یورپ ٹھیک ہے لوٹ مار سے بنا، سب کچھ بنا، لیکن انہوں نے دیکھیں 2 سطح پہ کام کیا. انہوں نے قانون کی سطح پہ کام کیا اور تعلیم کی سطح پہ کام کیا. پہلے مرحلے پر انہوں نے قانون نافذ کیا اپنے یہاں نا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی سختی ہے، آپ کو ریڈ لائٹ پہ رکنا ہے. اب وہ بندے کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یار کل تک تو میں نہیں رکتا تھا، آج یہ کہہ رہے ہیں رکو، اور نہیں رک رہا تو میں جیل میں ڈال رہے ہیں، ٹکٹ دے رہے ہیں، جرمانہ لگا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صرف قانون کا ہی سہارا نہیں لیا، انہوں نے اپنے بچوں کو پری نرسری سے ایجوکیٹ بھی کرنا شروع کیا. ٹریفک رولز کیا ہوتے ہیں، گفتگو کے آداب کیا ہوتے ہیں، دوسروں سے اختلاف کے آداب کیا ہوتے ہیں، اور یونیورسٹی لیول تک لے گئے اس کو. مختلف لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا ہے آپ کو. دنیا کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف اذہان ہیں، مختلف سوچیں ہوں گی، ٹکراؤ بھی ہوگا، لیکن آپ نے کامن ویلیوز تلاش کرنی ہے. اب انہوں نے 1 نسل 2 نسل 3 نسل اس میں سے گزار دی تربیت میں سے. اب ان کو قانون کی حاکمیت کو نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ قانون ایک عام شخص کے شعور میں رچ بس گیا ہے. اب رات کو 3 بجے بھی اگر ایک گاڑی جا رہی ہے کسی سڑک پر، ریڈ لائٹ ہو گئی، چاہے وہ سناٹا، وہ رکے گا کیونکہ اس کے یہاں شعور میں گھس گیا ہے وہ. تو اصل میں ہمارے یہاں یہ دونوں سطح پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ جو جج فرنینڈو ہے، جی ہاں دیکھیں کہ اس کی عدالت میں کبھی وہ لوگ بھی آتے ہیں جنہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے رول توڑا ہے. اب دیکھیں خود اعتراف کرتے ہیں، خود اعتراف، کیونکہ آپ اس کا کنٹیکٹ دیکھیں اس جج کا نا، وہ حاکم نہیں ہے، وہ حاکم، وہ دوست ہے. ہاں اس کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے میری پرابلم سالونگ ہے، میری کرسی ہے، لیکن میری کرسی کا مطلب نافذ کرنا نہیں ہے، بلکہ میں پرابلم سالور ہوں. اب کتنے ایسے لوگ اس کے پاس آتے ہیں، ڈیکپریو جو ہے جج کی آئے کہ بھائی وہ ہمارے پاس یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، جلدی میں تھی، فلاں تھا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اب ساری دنیا سے لوگ اس کو پیسے بھیجتے ہیں. پاکستان سے ایک صاحب اس کا بھی میں نے دیکھا کہ پاکستانی تھا، اس نے اس کو معاف کر دیا. تو مقصد یہ ہے کہ دونوں سطح پہ کام ہوتا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ قانون کا نفاذ تو سختی سے ہوتا ہے، تربیت نہیں ہوتی. تربیت نہیں ہوتی. یہ نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بات نا کہ اگر دیکھیں قانون لوگوں کے لیے ہے، لوگ قانون کے لیے نہیں، لوگ قانون کے لیے. یہ بھی ایک چیز ایسی ہے. اور وہاں یہ بات، اگر قانون لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے تو لوگ قانون کے لیے نہیں ہے، انہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے جہاں ریلیف مل سکتا ہے وہاں دیا جاتا ہے. وہاں لوگ قانون کے پاس جانے سے اس لیے نہیں گھبراتے کہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا ہے تو ہم بلا وجہ پریشان نہیں ہوں گے، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. یہاں تو جس نے نہیں کچھ کیا ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ پریشان وہی ہو رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے فلاں. لوگ جانے سے گھبراتے ہیں، کسی کی مدد کرنے سے گھبراتے ہیں کہ یار میں تو پھنس جاؤں گا بری طریقے سے. اور ہوتا یہی ہے کہ کلپریٹ کو ڈھونڈنے کے بجائے وہ کہتے ہیں جو حد تک لگ گیا ہے نا اس سے گنتی پوری کرو. اچھا اب جبکہ دیکھیں کہ یہ ملک ایک قانون دان نے بنایا. جی کتنا بڑا المیہ ہے یہ، کتنا بڑا المیہ ہے. اور قاعدے میں ابھی جیسے ہم وہ بات کر رہے تھے محنت کی اور سختی کی علم اور تعلیم کے سلسلے میں، مجھے یاد آئی بات کہ میں ایک بچوں کے ایک رسالے کے لیے میں لکھتی تھی، تو نونہال کے لیے. تو ہماری ایڈیٹر کے ساتھ کچھ میٹنگ ہو رہی تھی، تو وہ یہ چاہ رہی تھیں کہ 25 دسمبر کے حوالے سے، دسمبر کا جو شمارہ آئے اس میں قائد اعظم کے حوالے سے کور اسٹوری ہو. لیکن انہوں نے کہا کہ ایک بات ہے کہ میں نا ان رٹے رٹائے مضامین سے نا میں تھک گئی. کوئی ایسی چیز آئے جو بچوں کے لیے نئی چیز، بچوں کے لیے نئی چیز.
بچوں کے لیے کوئی دلچسپ چیز ہو تو ہاں۔ کچھ ایسا لکھ کے دیں کہ جو ہے نا وہ بچے بہت دلچسپی سے پڑھیں. تو میں بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ بھائی اچھا کچھ ایسی چیزیں تو پھر، اور خاص طور پہ جب اس طرح کے کوئی مضامین ہوتے ہیں تو میرا کوشش یہ ہوتی ہے کہ ریسرچ زیادہ سے زیادہ ہو، اوتھینٹیکیٹ بات بالکل جانی چاہیے، بچوں کے پاس معلومات ہو یا کوئی بھی چیز ایسی ہو کہ اس میں ذرا برابر بھی آپ کی غلطی نہ ہو. تو میں نے کافی ریسرچ کیا، کچھ کتابیں پڑھی، مضامین پڑھے، اور اس کے بعد میں خود یعنی اتنی عمر ہونے کے باوجود اور پڑھنے پڑھانے سے سلسلہ بھی رہا، کچھ چیزیں ایسی میرے سامنے آئی جو میں اس سے پہلے نہیں جانتی تھی. اور اسی زمانے میں ہی میں نے دیکھا کہ ایک کتاب ہے جس میں ان بچوں کے خطوط ہیں جو انہوں نے قائد اعظم کو لکھے تھے، اور کس قدر خوبصورت وہ خط، کتنے خوبصورت وہ خط ہیں. اور میں نے دیکھا کہ اس کتاب کے بارے میں لوگ جانتے ہی نہیں جانتے. اس میں جو بچوں نے چندے اپنی جیب خرچ سے بچا کے مسلم لیگ کے فنڈ میں بھیجے، ان کے خطوط پڑھیں آپ. اب سوچ تو اپنی جگہ ہے، وہ کتنے خوبصورت اس کی زبان، بیان، اور وہ جو جیسے بچہ جس طرح بات کرتا ہے، وہ ایسی کی ایسی مصنف نے اس میں ڈال دی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں نا، اس مصنف نے کتنی محنت سے وہ چیز ایک مرتب کی. اور یہ اسکولوں میں بچوں کو پڑھائی جانی چاہیے، ایک ریسورس ہونی چاہیے، لیکن وہ کتاب ہی کوئی نہیں جانتا. اور اس میں دیکھیں قائد اعظم کے جوابی خطوط بھی کتنے خوبصورت ہیں وہ بچوں کے لیے. یعنی ایک بچی کا اس میں خط ہے کہ میں نے جو ہے اپنے جیب خرچ سے پیسے بچا کے کچھ اکٹھے کیے ہیں، تو یہ میں بھیج رہی ہوں. تو اس کو جوابی خط لکھا ہے انہوں نے، کیونکہ قائد اعظم خود بھیجتے تھے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اب اس وقت آپ یہ سوچیں کہ جب یہ سارا عمل چل رہا ہوگا بر صغیر میں، اور وہ جو بچے ہیں گھر کے، وہ اپنے جیب خرچ میں سے آنے پیسے بچا کے مسلم لیگ فنڈ میں بھیج رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ شعور اس وقت جو تحریک کا تھا یا تنظیم کا تھا یا ایک فکر کا تھا، جو بھی قائد اعظم کی فکر تھی یا جو مسلم لیگ کی فکر تھی پاکستان کا، وہ کتنا نیچے تک پختہ ہو گیا تھا. اور یقیناً اتنی چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں تو وہ اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پیچھے سپورٹ کرنے کے لیے یا گائیڈنس دینے کے لیے ان کے بڑے موجود، ماں باپ موجود. تو یہ ایک تربیت ہے، اور بچوں کو یہ اس خطوط پہ تربیت ان کی ہو رہی ہے کہ جی یہ کام کس طرح ہوتا ہے، اپنی چیز کسی کو دینا. دیکھیں آپ، یہ اب بچہ بچے تو اپنی ٹافی تک کسی کو نہ دیں. اس میں ہے نا کہ وہ میں نے سویٹ خریدنی تھی، لیکن اس سے وہ میں نے نہیں خریدی مٹھائی، اور اس سے پیسے میں نے بچا لیے. یہ اب بچے کے سامنے چوائس دیکھیں کیا کہ اس نے پیسے جیب خرچ ہے اور وہ مٹھائی خرید سکتی ہے، ٹافی خرید سکتی ہے، لیکن وہ نہیں خرید رہی، وہ فنڈ میں پیسے دے رہی ہے. تو اس کے پیچھے ماں باپ کتنے مضبوط ہوں گے، ان کے پیچھے نظریہ کتنا مضبوط ہوگا، اس کے پیچھے تحریک کتنی مضبوط ہوگی، شعور کتنا مضبوط ہوگا کہ وہ بچے تک جا رہا ہے. تو اصل میں وہ پورا ایک زمانہ جو تھا، وہ بڑا ایک خوبصورت زمانہ 1940 سے لے کے 47 تک کا. یہ 1900 ابھی ہم بات کریں گے قرارداد پاکستان پر اور قائد اعظم کے اسٹرگل کے اوپر اور مسلم لیگ کے اسٹرگل کے اوپر. تو اس وقت انہوں نے وہ مکمل شعور ایک طرح سے دے دیا تھا، اور اسی کے نتیجے میں یہ ملک وجود میں آ گیا تھا. اب ظاہر ہے کہ 75 برسوں میں ہم نے اس شعور کی مزید آبیاری نہیں کی، اس کو مزید اگلی منزلوں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہم اس نہج پہ لے آئے کہ لوگ یہ کہنے لگے تو بنا ہی غلط ہے، ریورس کر دیا. پاکستان تو بننا ہی نہیں چاہیے تھا. دیکھیں نا، 75 برس کے بعد ہندوستان میں ایک آواز بھی ایسی نہیں اٹھتی جو یہ کہتی ہو کہ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم غلط ہے، بلکہ وہ پاکستان کا الگ ہونے کو اپنے لیے المیہ جانتے ہیں اور اس کو ایک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو میں نے کہا سینس پریویل کرتی ہے ان کی آج تک، جو آج بھی ہندوتوا کی سوچ ہے یا بی جے پی کی سوچ ہے. لیکن پاکستان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو قائد اعظم کے مخالفت میں آپ کو بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، پاکستان کی مخالفت میں کتابیں چھپی ہیں یہاں. یہ پتہ نہیں کیسا، میں تو سمجھتا ہوں حیرت کی بات ہے کہ ایسی کتابیں چھپی ہیں یہاں کہ جو پاکستان کی بالکل مخالفت پہ. ٹھیک ہے، ایک شخص تاریخی طور پر اگر دلائل کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے، میری اس کتاب کے اندر بھی ابھی میں بات کروں گا، اختلاف رکھتا ہے، تو اس کا اختلاف جو ہے وہ ہم دیکھیں گے سامنے، اس کے دلائل سامنے لیے جائیں گے اور اس کو دلائل کے ساتھ جواب دیا جائے گا. لیکن اگر فقط تعصب کی بنیاد پر بات کی جائے گی، فقط لا علمی کی بنیاد پہ بات کی جائے گی، تو ظاہر ہے اس کی بات کو تو قبول نہیں کیا جائے گا نا، اس کے پیچھے دلیل چاہیے نا. تو ہمارے ہاں تو ریورس کیا ہے اس سوچ کو، وہ جو شعور 47 تک پختہ ہو گیا تھا اس کو ریورس کر دیا. اب وہ ریورس کرنے والے ہمارے ظاہر تمام طبقات شامل ہیں، اس میں ایجوکیشنلسٹ بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، سیاسی طبقہ زیادہ ہے، مذہبی طبقہ بھی ہے ہمارا. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے تمام کا تمام یہ کام خراب کیا ہے، اور یہی لوگ مل کے صحیح کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو. ظاہر بات ہے، عوام کے ہاتھ، دیکھیں ہر چیز ریاست نہیں کرتی،
ٹھیک ہے. ریاست کی ذمہ داری یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کی سوچ بدلے. ریاست کی ذمہ داری یہ تو نہیں ہے کہ وہ اچھی سوچ آپ کے اندر ڈیولپ کرے. یہ کام تو آپ کا اپنا ہے نا, آپ کے شعور کا ہے, آپ کے اختیار کا ہے. جو ریاست کے انتظامی معاملات ہیں وہ دیکھے, جو آپ کا معاملہ ہے وہ دیکھے. اب ہمارے یہاں تو لوگ خود ہی کچرا پھینکتے ہیں اور پھر کہتے ہیں گورنمنٹ صفائی نہیں کرتی. ارے بھائی, آپ کو جو ہے وہ فرائض تو نظر آ جاتے ہیں کہ جی حکومت کا یہ فریضہ ہے. آپ کے حقوق کیا ہیں آپ یہ نہیں جانتے, آپ کا فریضہ کیا ہے آپ یہ نہیں جانتے. آپ اپنا حق تو مان رہے ہیں کہ جی حکومت جو ہے نا میرا یہ حق ادا کرے, لیکن آپ اپنا فریضہ نہیں ادا کرتے. بالکل بھی ملک کو جب تک آپ اون نہیں کرتے, جب تک آپ اس کو اپناتے نہیں ہیں, آپ ملک کو چھوڑیں, آپ جہاں جس گھر میں رہتے ہیں اگر آپ اس گھر کو نہیں اپنائیں, اس گھر کو اگر اپنا گھر آپ نہ سمجھیں تو ظاہر ہے اس گھر کا کیا حال ہوگا. بالکل آپ کا ذاتی گھر ہے, اور بہت سارے لوگ اگر یہ سوچیں کہ یار ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو بھائی کا گھر ہے یا ماں کا گھر ہے یا باپ کا گھر ہے, بس میں تو اپنی مرضی سے زندگی گزاروں, تو آپ وہاں نہیں گزار سکتے, نہ وہ گھر درست ہو سکتا ہے. اس گھر کو درست کرنے کا بھی طریقہ سب سے پہلے یہی ہے کہ آپ اس کو اپنائیں, آپ اس کو اپنا مانیں. یہ ملک آپ کا اپنا ہے, آپ اس کو اپنا مانیں, ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں, ملیں جلیں. آپ کی جو کمیونیکیشن گیپ ہے دوسری قومیتوں کے ساتھ اس کو ختم کریں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں جلیں, ایک دوسرے کے تہذیب میں, ثقافت میں, تاریخ میں, سیاست میں دلچسپی لیں, ان کے نظریات میں آپ دلچسپی لیں, ان سے گفتگو کریں, ایک مکالمے کی فضا بنائیں. آپ دیکھیں کیسے ہارمنی پیدا ہو جائے گی. مکالمے کی فضا تو ہے نہیں, لیکن یہ بھی لوگوں کا ہی فرض ہے, جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں, جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں, ان کا تصادم کے لیے تو ہر وقت تیار رہتے ہیں. دیکھیں نا, تصادم کے لیے اگر ہم تیار ہیں اور ہم مفاہمت کے لیے تیار نہیں, ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ہمیں یہ بھی تو سوچنا ہے کہ ہمیں رہنا تو یہی ہے. بالکل. ہمیں ایک ہمارا پڑوسی کون ہے, ہمارے سامنے کون رہتا ہے, میرے ساتھ جاب میں میرے ساتھ کلیگ کون ہے, ہم نے تو انہی کے ساتھ گزارنا ہے نا وقت. میرا دوست کون ہے, میرا جاننے والا کون ہے, مجھے تو انہی کے ساتھ وقت گزارنا ہے. تو اگر میں انہی کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ اپنا فل نہیں کروں گا, انہی کے ساتھ میں اپنی تہذیب, ثقافت اور روایات جو ہے, اچھا دیکھیں بر صغیر کی روایات کتنی رچ تھیں کہ وہاں پر ایک زمانے میں کہا جاتا ہے ہندو مسلم اتحاد تھا. اب دیکھیں خلافت کے زمانے میں, ہم دیکھیں 1920-22 کے زمانے میں جب گاندھی جی جو ہے موومنٹ, خلافت موومنٹ کے سربراہ تھے, اور مولانا محمد علی جوہر, مولانا شوکت علی جوہر اور مولانا ابوالکلام آزاد جیسے لوگ گاندھی جی کے نیچے رہ کر کے خلافت موومنٹ میں کام کر رہے تھے. ایک وقت وہ بھی تھا نا جب ہندو اور مسلمان اتحاد کا ایک عظیم مظاہرہ ہوا. اب وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس وقت دل بڑے کیے لوگوں نے, کچھ اناؤ سے نکلنا پڑتا ہے نا, اپنے آپ کو باہر نکالنا پڑتا ہے. جب آپ کسی کی بات سنتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, تو اپنی انا کو آپ کو مارنا پڑتا ہے, تھوڑا سا نکالنا پڑتا ہے اپنے آپ کو باہر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ اس سے آپ کے اپنے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے. جب آپ دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں نا, تو اصل میں آپ کے اپنے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے. آپ کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا ایک نظریہ, میں نے یہ کتاب لکھی ہے, ہو سکتا ہے اس کتاب کے نظریات سے 10 لوگوں کو اختلاف ہو. بالکل. جب تک میں اپنے دل کو اتنا وسیع نہیں رکھوں گا نا کہ میں ان کے اختلافات کو سنوں اور دلائل کی بنیاد پہ پرکھوں اور ایک مناسب طریقے سے جواب دوں, جب تک میرے خیال میں اس بات کا حقداری نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ میں کچھ تاریخ میں یا تحقیق میں یا کچھ میں نے کام کیا. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ اختلاف برائے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کہ آپ صرف اسی لیے اختلاف کریں گے جی بس آپ کو اختلاف کرنا ہے. نہیں, اور فلاں اس کے بنیاد پہ کہ اس کی رنگ الگ ہے, نسل الگ ہے, زبان الگ ہے, اس کی تاریخ الگ ہے, یہ الگ اس کی تہذیب نہیں. یہ تو دیکھیں یہ تو ایک بکلمونی ہے, یہ تو ایک خدا نے, اور یہ ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ رنگ رنگ کے لوگ ہیں, رنگ رنگ کی تہذیب ہے, رنگ رنگ کی زبانیں. اور یہ کیا چیز ہے؟ زبان تو موڈ آف کمیونیکیشن ہے, وہ تو صرف اپنی بات کو پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. بالکل. اس پر آپ فخر اگر آپ اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ فلاں کی زبان ایسی ہے اور میری زبان اتنی رچ ہے اور اس کی زبان ایسی ہے, تو یہ تو میں جہالت کی بات ہے. اگر آپ اس ایسے گھرانے میں پیدا ہو گئے جہاں یہ زبان بولی جاتی ہے, تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ آپ کا کیا قصور ہے؟ اور قصور بھی نہیں اور کمال بھی کوئی نہیں ہے. آپ کو اپنی زبان پہ آپ اس کو اپنی زبان پر فخر کریں, سب کچھ کریں, لیکن دوسرے کی بات کو, دوسرے کی زبان کو, دوسرے کی تہذیب کو, دوسرے کے نظریات کو, سیاسی نظریات کو, اس کو آپ تسلیم بھی کریں, اس کو آپ پڑھیں بھی, عزت دیں, اس کو عزت بھی دیں. جب تک آپ اس کو عزت نہیں دیں گے, مرتبہ نہیں دیں گے, جب تک آپ اس کا جائزہ نہیں لیں گے دلائل کی بنیاد پر, شائستہ انداز میں اختلاف نہیں کریں گے, مکالمہ آگے نہیں بڑھے گا, تحقیق آگے نہیں بڑھے گی, تاریخ آگے نہیں بڑھے گی, اور ان سب کے نتیجے میں شعور آگے نہیں بڑھے گا, جس کو ہم ڈیولپ کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہاں, شعور کہاں سے لائیں اس ڈیولپ شعور کو؟ تو بات تو ہماری اسی سے شروع ہوئی تھی, اور اس کو آپ نے اپنے پہلے اس میں ہی واضح کر دیا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا بننا جو ہے ایک بہت ہی درست عمل تھا, اور وہ اس وقت کی بھی ضرورت تھی, اور اس نے ثابت کیا کہ اس وقت کے لیے بھی
وہ ایک درست فیصلہ تھا، مسلمانوں کے لیے بنایا گیا، مسلمانوں کے حق میں ہوا. اب اس کو برتا کس طرح گیا یہ تو پھر یہ تو ایک تاریخ ہے ہماری، ایک تاریخ ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کی تائید بھی کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی جیسا بہت اچھا لوگوں نے یہاں پہ کام کیا ہے. اور تو خیر سب کو آزادی ہے سب کو سمجھنے کی. اور دو تین چیزیں ہیں دیکھیں پاکستان سے متعلق نا، بننے سے متعلق جو دو تین اعتراض بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ جی جناح جو تھے وہ رہنا نہیں چاہتے تھے ہندوؤں کے ساتھ، انہوں نے علیحدگی کی بات کی. یہ ٹوٹل جو نیریٹو ہے یہ ہندوستان کا نیریٹو جو ہمارے یہاں پاکستان کے اندر بہت سارے دانشوروں نے اپنایا ہے. بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اوپر اور ساری کی ساری میں نے پڑھی ہیں اور دیکھی ہیں، میں نے ان کا جائزہ لیا. تو یہ نیریٹو کیا ہے؟ قائد اعظم جیسے میں نے آپ کو بتایا 1916 میں معاہدہ لکھنؤ میثاق لکھنؤ انہوں نے کیا، کانگریس کے ساتھ انہوں نے کوپریشن کیا. 1937 میں بھی جب یو پی کے اندر الیکشن ہوتا ہے تو اس وقت بھی کوپریشن کی بات کی گئی، خود مولانا ابوالکلام آزاد نے انڈیا مسلم فریڈم کے اندر لکھا ہے. پھر اس کے بعد جو سب سے اونٹ کی کمر پہ آخری تنکے والی بات کیبنٹ مشن پلان ہے 1946 کا، اس کو قائد اعظم نے منظور کر لیا تھا، جس پہ قائد اعظم میں بہت تنقید ہوئی کہ آپ نے پاکستان کے اندر کو چھوڑ دیا ہے اور آپ نے گروپنگ کی اسکیم مان لی ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے آخر وقت تک کمپرومائز کرنے کی کوشش کی، اور جتنے بھی غیر جانبدار قسم کے مصنفین ہیں، ہندو مصنفین مثلا جسونت سنگھ صاحب ہیں یا اور لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں ہندوستان کے اندر، ایچ ایم سیروائی جیسے لوگ ہیں جو بڑے محقق تھے، انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اصل میں کانگریس ذمہ دار ہے تقسیم کی. صحیح. جناح تو آخر وقت تک کمپرومائز پہ آمادہ تھے. تو جو شخص کمپرومائز پہ آمادہ ہو اس کو آپ دھکیل کے اگر آپ ایک طرف کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا آپ جرم چھپانے کے لیے اس کے اوپر تھوپ دیتے ہیں کہ اس نے علیحدہ کیا، اور وہی چیز پھر ایک پروپیگنڈے کے تحت ہمارے یہاں آ جاتی ہے اور لوگ تحقیق نہیں کرتے، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس شخص کے ساتھ. ایک چیز اور آپ نے بڑی اچھی یہ جو پوائنٹ ابھی آپ نے ریز کیا واضح کیا کہ جناح جو ہے وہ آخری وقت تک کمپرومائز کے اوپر آمادہ تھے. اور میں ایک بڑے پرانے جو ہے وہ ہندو ایک صحافی ہیں، ان کی کتاب قائد اعظم کے بارے میں ہے، اس میں نے پڑھا کہ اس میں انہوں نے لکھا کہ جناح کا پاکستان جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. ہاں اس وقت ان کی بات تھی، کیونکہ جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ وہ آخری وقت تک کمپرومائز کرنے کے اس میں حق میں تھے، تو یقیناً یہ بات اس بات کو تقویت بخش رہی ہے کہ انہوں نے اپنا جو ان کا ممبئی والا گھر تھا اس کو رینوویٹ کرنے کی بالکل اس میں تیاری میں تھے. لاسٹ مومنٹ میں بیچا انہوں نے. ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے لاسٹ مومنٹ تک ایفرٹ ضرور کی، بالکل کی، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ بالکل اب کچھ نہیں، ان کو اصل میں آپ یہ دیکھیں نا کہ 1946 کے اندر کیبنٹ مشن پلان یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم فیڈریشن نہیں کنفیڈریشن کی طرف چلے جاتے ہیں اور گروپنگ کر دیتے ہیں، ABC کر دیتے ہیں، بنگال اور آسام ایک طرف آ جاتا ہے، UPCP ایک طرف آ جاتا ہے، اور یہ جو اس وقت ہمارا پاکستان ہے یہ تمام ایک طرف آ جاتا ہے. اور 10 سال کے بعد ریویو کرنے کے لیے آپ حقدار ہوں گے، اور 10 سال کے بعد آپ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں علیحدہ ہو جائیں. 3 سبجیکٹ صرف مرکز کے پاس ہوں گے، باقی جنہوں نے مان لیا وہ. حالانکہ وہ بہت زبردست قسم کی چال تھی، کانگریس سمجھ رہی تھی کہ شاید جناح نہیں مانیں گے اس کو کیونکہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، وہ تو کیسے مان لیں گے، آزادی کی بات کر رہے ہیں. اور وہ جو مجلس عاملہ کی میٹنگ ہے مسلم لیگ کی، اگر اس کا حال پڑھیں ہم تو اس میں قائد اعظم پر بہت شدید تنقید کی ہے مسلمانوں نے. یعنی مسلمانوں نے کہا کہ آپ تو پاکستان کی بات کر رہے تھے اور آپ یہ بات مان گئے کنفیڈریشن. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں اس سے بہتر ہمیں کچھ نہیں مل سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ وہاں بھی کمپرومائز کے لیے تیار تھے. پھر مولانا ابوالکلام آزاد دیکھیں کیا لکھتے ہیں، میں کیونکہ کوٹ انہیں کو کروں گا، ہم اپنے لوگوں کو کوٹ نہیں کریں گے. لوگ کہتے ہیں یار یہ تو ہمارے لوگ تو متعصب ہیں، تو ان کے تو متعصب نہیں ہیں. تو انڈیا میں فریڈم میں وہ لکھتے ہیں کہ اب میں اس پہ کام بھی کر رہا ہوں، تیسری کتاب میری انشاءاللہ اسی حوالے سے ہوگی، قائد اعظم پر جو اعتراضات ہیں اس کا جائزہ بھی ہوگا اور ابوالکلام آزاد کی پوری پولیٹیکل فکر کو انشاءاللہ تعالی میں ڈیفائن کروں. تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب کیبنٹ مشن پلان منظور ہو گیا تو یہ میں 6 سال سے کانگریس کا صدر تھا 1940 سے 46 تک. تو اب میں نے سوچا کہ اب تو سب گڈی گڈی ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا، بہت بہتر ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کانگریس کی صدارت جو ہے وہ سونپ دی جواہر لال نہرو کو. نہرو نے ایک کانفرنس کی 10 جولائی کو 1946 کو، اور اس پریس کانفرنس کے اندر ان سے سوال ہوا نہرو سے کہ آپ نے کیبنٹ مشن پلان کو مان لیا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس کو ایسے ہی مانا ہے بس فور دا ٹائم بینگ، جب ہمیں اختیار حاصل ہو جائے گا ہم اسمبلی میں جائیں گے تو ہم اس کی کوئی بھی تشریح کرنے کے لیے تیار ہوں گے، یعنی گروپنگ کو ختم بھی کر سکتے ہیں. تو وہاں قائد اعظم کا ماتھا ٹھنکا اور انہوں نے کہا کہ ابھی تو
انگریز موجود ہے جو کیبنٹ مشن پلان کو لے کر آیا ہے، یعنی وہی تھے نا پیچھے. تو ابھی یہ موجود ہے، تو ابھی ان کا یہ حال ہے کہ ابھی اپنی بات سے پھر رہے ہیں منظور کرنے کے بعد. تو کل کو اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم تو بالکل ان کے رحم و کرم پر ہوں گے. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ 1946 کے اندر جو عبوری حکومت بنی اس میں قائد اعظم نے اپنے لوگوں کو داخل کیا، یعنی لیاقت علی خان وزیر خزانہ بنے، ہے نا. اسی طریقے سے جوگندر منڈل کو انہوں نے جو ایک اچھوت تھے، دیکھیں قائد اعظم کی سوچ دیکھیں آپ. کانگریس نے کہا کہ ہم مسلم نمائندے کو نامزد کرنے کا حق رکھتے ہیں. جنہوں کا اس پہ اختلاف تھا شملہ کانفرنس کے اندر کہ مسلم کی نمائندگی چونکہ مسلم لیگ کرتی ہے تو مسلم نمائندوں کی نامزدگی صرف مسلم لیگ کرے گی، لیکن کانگریس نے اس کو نہیں مانا اور ابوالکلام آزاد کو انہوں نے نامزد کیا. تو جنہوں نے یہاں سے کیا کیا، جنہوں نے ایک اچھوت ہندو جوگندر ناتھ منڈل جن کا تعلق بنگال سے تھا، مشرقی بنگال سے، ان کو نامزد کیا پارلیمانی امور کے وزیر کے طور پہ. اندازہ لگائیں آپ ان برہمنوں کے مقابلے میں ان کو کتنی تکلیف ہوئی، اس وقت کتابوں میں موجود ہے. اور اس کے بعد عبوری حکومت میں جب لیاقت علی خان سے بجٹ پیش کیا، یہ ابوالکلام آزاد کے الفاظ ہیں، سارا میں ابوالکلام آزاد کو کوٹ کر رہا ہوں انڈیا ونس فریڈم سے. جب لیاقت علی خان نے بجٹ پیش کیا فائنینس کا، تو ان کو شعبہ اس لیے دیا گیا تھا مسلمانوں کو یہ کہ یہ فائنینس تو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو کیا پتا معاشیات کا. تو ان کا بجٹ غریبوں کا بجٹ کہلایا. انہوں نے ٹیکس لگائے بڑے بڑے سیٹوں کے اوپر. وہ سارے سیٹ جو کانگریس کو امداد دیتے تھے وہ دوسرے دن ابوالکلام آزاد کے بقول بھاگے پٹیل صاحب اور گاندھی کے پاس گئے کہ بھائی یہ تو ہمارے ساتھ بیڑا غرق کر دیا، سارے ٹیکس ہم پر لگا دیے انہوں نے. وہاں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ سردار پٹیل کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. اب دیکھیں دو سوچیں، ایک آپ پہلے متحدہ قومیت کو مانیں، ایک ہی قوم ہے، ہندوستانی ہیں سارے، اور اس کے بعد انگریزوں سے لڑیں، اس کے بعد ہم آپس میں طے کر لیں گے. اور یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ اس قابل ہی نہیں سمجھتے مسلمانوں کو کہ وہ اس قابل ہیں. لیکن جب مسلمانوں نے یہ پروف کر دیا کہ وہ اس قابل ہیں انتظامی طور پہ کہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ ایک حکومت میں شامل بھی ہو سکتے ہیں، آئین سازی میں حصہ بھی لے سکتے ہیں اور معاشی امور بھی چلا سکتے ہیں، تو آپ نے اب خطرہ محسوس کیا کہ اگر ان کو ہم نے اپنے ساتھ رکھا تو مزاحمت ہوتی رہے گی، ہمارے ساتھ تو مزاحمت ہوتی رہے گی. ہم کیسے اپنی بات کو منوائیں گے، فری ہینڈ نہیں ملے گا، ہم کیسے اپنی بات کی حاکمیت کو منوائیں گے. تو وہاں سے پھر خیال پیدا ہوا ابوالکلام آزاد کے بقول. پھر ماؤنٹ بیٹن آتے ہیں، ویول چلے جاتے ہیں. پھر ماؤنٹ بیٹن نے آنے کے بعد جب پٹیل سے اور گاندھی سے ملاقات کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے شیشے میں اتارا، پھر اس کے بعد گاندھی سے ملاقات ہوتی ہے، تو پھر وہ ابوالکلام آزاد کے الفاظ ہیں کہ گاندھی جی جب بدلے تو میرے لیے یہ بہت دھچکے کی بات تھی کہ یہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے. تو اس طریقے سے کانگریس نے تو ان لوگوں کو بھی دھوکہ دیا جن کو متحدہ قومیت کے نام پر، جن مسلمانوں کو متحدہ قومیت کے نام پر انہوں نے اپنے ساتھ 1947 تک مان کر رکھا. اس میں 4 بڑے فیکٹر ہیں، 4 بڑے میری اس کتاب کے اندر نیب نیشنل عوامی پارٹی، اس وقت خدائی خدمتگار خان عبد الغفار خان صاحب اور ان کے بھائی ڈاکٹر عبدالجبار خان صاحب، یہ کانگریس کے ساتھی تھے 46 تک. اس کے علاوہ پوری دیوبند کی جو تحریک ہے، جمعیت علماء ہند جو ہے، حسین احمد مدنی وغیرہ، یہ کانگریس کے ساتھ تھے. ابوالکلام آزاد انڈیویجول حیثیت میں ساتھ میں تھے. خاکسار، تحریک احرار، یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، یہ تمام کی تمام جماعتیں جناح کے نظریے کے برخلاف، قائد اعظم کے نظریے کے برخلاف یہ کانگریس کے ساتھ تھے. ان کے ساتھ کانگریس نے کیا کیا؟ اچھا کرنا چاہیے تھا نا، بالکل متحدہ قومیت کی حامی تھی نا. ایک چھوٹی سی جماعت تو تھی مسلم لیگ، اس کو الگ کر دیا آپ نے، کر دیا نا. اب ان لوگوں کے ساتھ تو آپ کو بہت اچھا کرنا چاہیے تھا. تو خان عبد الغفار خان صاحب کی کتاب پڑھیں، میری زندگی اور جدوجہد، وہ روتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ذمہ دار یہ ہیں، کانگریس کے لوگ ذمہ دار ہیں، اس کے تقسیم کے ذمہ دار کانگریس کے لوگ ہیں، اور وہ برا بھلا کہتے نظر آتے ہیں. شورش کاشمیری کی کتاب پڑھیں جو تحریک احرار کے ایک بڑے لیڈر تھے، بوئے گل نالے گل، وہ تبرہ بھیجتے ہوئے نظر آتے ہیں کانگریس کے اوپر. خاکسار کو پڑھیں وہ تبرہ بھیجتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ شاہ بخاری صاحب کو دیکھیں وہ تبرہ بھیجتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ کانگریس نے جناح کے مقابلے میں ان جماعتوں کو استعمال کر کے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ صرف ایک چھوٹا سا طبقہ مسلمانوں کا ہے جو جناح کے ساتھ ہے، باقی مسلمان ہمارے ساتھ ہیں. تو اگر کانگریس متحدہ قومیت کی حامی ہوتی اور اس نظریے پر کاربند ہوتی تو ان مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا، نہ کہ برا سلوک ہوتا، اور ان میں سے اکثر لوگ بھاگ کر پاکستان آئے.
جی جناب، بات پاکستان کی ہو اور اس کی تاریخ کی ہو تو آپ جتنی دیر بھی بات کریں وہ کم ہے، اور ہم نے ایک سوال سے شروع کیا تھا، ابھی اور آگے چلیں گے، کتاب کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اب وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، تو بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر یہیں سے اپنی بات چیت شروع کریں گے جہاں پہ ہم اس کو ختم کر رہے ہیں۔ تو آئیے اور ملیے ایک بریک کے بعد۔